गाजी साहब ने जो गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात कर रहे हैं जो आपकी सियासत के टुकड़े हो चुके हैं। आपने कभी इस पे सोचा एटमी असासे कहाँ है? सिलेक्टेड को तो इसकी भिनक भी नहीं। से अकबर अस बाबर निकला, उसने कहा ये यहूदियों से हिंदुओं से फंडिंग लेता है। IMF के पास जाकर मुआहदा इमरान खान ने किया है, उस मुआहदे को 2023 तक इन्होंने रिटर्न किया है। उन्होंने जो मुआहदा किया वो स्टेट से किया। यूथ फोर्स की अकल सलामत आ गई है, इनको महंगाई नज़र आ रही है। और शायद वाली सरकार सब कहते थे चाय की प्याली में 10 दाने चीनी के डालते हैं। ये इमरान खान की लिखी हुई शर्ट को करोड़ों रुपए पे खरीदने पे तैयार हो गए थे। इसको 400 बल्ला लेकर दे देता हूँ, ये दस्तखत करता चला जाए और पाकिस्तान के कर्जे उतारता चला जाए। तो इसने पाकिस्तान के तहाइफ को चोरी नहीं करना था, इसको दुबई में जाकर बेच नहीं आना था। मैं निकला हार लेकर, रास्ते में वो दुबई वाला शेख आया, मैं उससे हार बेच आया। किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट को खत्म नहीं किया गया। आलिम दीन की जिम्मेदारी ये है और अपने सामीन को एजुकेट करेगा। तमाम खानकाहें हैं, बुजुर्ग पीरान तरीकत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुम के साथ हैं। आप सियासी सतह पे हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम के साथ ठहरें, दाएं बाएं देखने से अपने आप को बचाएं। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शाहीन। आज हमारे साथ फिर जो तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, मुफ़क्किर इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। आज फिर एक दफ़ा हमने उनको तकलीफ़ दी है। कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जो मुल्क की सियासी सूरत हाल में जो मजहबी हलकों से भी रिलेटेड हैं, तो इस हवाले से हम मुफ्ती साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने एक बार फिर हमें आज टाइम दिया है। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम मुलाकात में खुश आमदीद भी कहते हैं और आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप हमारे शफ़क़त का हाथ, दस्ते शफ़क़त आपका रहता है, जो आप हमें टाइम भी देते हैं और बेशक आपका बहुत कीमती टाइम भी होता है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं, जो मजहबी हलके हैं हमारे पाकिस्तान में इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है। जो ख़ुसूसन अगर बात की जाए, जो गुज़श्ता रोज़ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी जानिब से जो स्पीच की गई और जो इंटरव्यू के अंदर भी बातें की जा रही हैं, ख़ुसूसन जिस बात की हम बात करते हैं कि उसने कहा है कि जो मुल्क की सूरत हाल है, अल्लाह ना करे, उन्होंने जो कहा है कि मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और जो हमारे एटमी असासे हैं, मेरे ख्याल शायद अगर ये भी कहा जाए कि दुश्मन ममालिक के अल्फाज हैं, तो वो भी महफूज नहीं रहेंगे। तो ज़ाहिर है जहाँ सियासी जमातों में, सियासी हलकों में और पाकिस्तानी कौम में बेचैनी है शदीद। तो हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ, जो मजहबी हलके इसको किस सूरत हाल से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, दामान न्यूज़ TV को रब करीम जज़ा खैर अता फरमाए। आप हज़रात हमारी आवाज़ दुनिया में पहुंचाने का सबब बनते हैं। दूसरा जो सवाल आपने किया वो नहायत अहम है। जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जो गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की है, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ने उसको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से नहीं देखा। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि वो मुल्क पाकिस्तान के एटमी असासों पर बात करते हैं और फिर पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि इनसे पूछा जाए, क्या आप पेशन गोई दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, ख़बर दे रहे हैं, अंदर की बात बता रहे हैं, मसला है क्या? मैं हैरान हूँ। इधर कहते हैं मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, उधर ये जो दोनों बातें कर रहे हैं एटमी असासों के लिए या मुल्क के टुकड़ों के लिए, क्या ये इम्पोर्टेड साजिश नहीं है? क्या मुल्क के अंदर कोई 3 टुकड़े करने पे बैठा हुआ है, या मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की एटमी असासों पर हाथ साफ करने पे बैठा है? इनसे इस बारे में वजाहत पूछी जाए। दूसरी बात कि हमारा मुल्क, अल्लाह करीम इसको शाद और आबाद रखे, और खाकम बेदान का अगर ऐसी कोई बात हो जो उन्होंने बात की, हम 100% इसको मुस्तरद करते हैं और उनकी इस बात को कंडेम करते हुए PTI के संजीदा तबके से कहते हैं कि आप लोग भी अपनी पोजीशन वाज़े करें कि आप इमरान खान के इस नाजायज़ बयान के साथ ठहरे हुए हैं या आप मुल्क की वफ़ादार बनने की बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट मैं इस पर यूँ कहूँगा कि जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान सलामत बाकरामत रहेगा। बल्कि मैं एक बात आपकी खिदमत में करूं, ताइफ में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे तो ताइफ की बस्ती वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अच्छा मामला नहीं किया था। उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पे जुल्म और तशद्दुद किए।
وہاں پر دو فرشتے آئے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک ان کے ساتھ ملک الجبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں ان کے خلاف دعا نہیں کرتا، بلکہ یہ دعا کرتا ہوں اگر یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان ضرور لائیں گی۔ آپ حیران ہوں گے بھائی زبیر، ان کی نسلوں سے محمد بن قاسم اٹھے ہیں، وہ ثقیف کے ہیں، طائف کے ہیں، اور وہ راجہ دہر سے مقابلے کے لیے دیبل جو کراچی کا سابقہ نام ہے وہیں پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور سن 92 ہجری میں پاکستان، جس کو اس وقت بر صغیر کہا جاتا تھا، ہند کہا جاتا تھا، یہاں پر اسلام آیا۔ یعنی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، تو وہ پاکستان اس کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کوئی 2 ٹکڑے نعوذ باللہ اور 3 ٹکڑے نہیں ہوگا، یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ نعوذ باللہ محفوظ ہو جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ ایٹمی اثاثے کہاں ہے سلیکٹڈ کو تو اس کی بھنک بھی نہیں، اس کو تو معلومات ہی نہیں ہے، وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو آپ کی سیاست کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ نے کبھی اس پہ سوچا؟ نیازی صاحب کی سیاست کے ٹکڑے دیکھیں نا، جسٹس وجیہ الدین یہاں سے نکلے، ان نے علیحدہ اس پر الزام لگایا کہ یہ 2 نمبر ہے۔ اس کے بعد اسی کی جماعت سے اکبر اس بابر نکلا، اس نے کہا یہ یہودیوں سے ہندوؤں سے فنڈنگ لیتا ہے۔ اس کے بعد اسی کی جماعت سے مسلسل دھڑے بندی آتی گئی، جاوید ہاشمی اسی سے نکلا۔ اچھا، اس کے بعد اسی جماعت سے اگر آپ دیکھیں تو جہانگیر ترین نکل رہا ہے، علیم خان نکل رہا ہے، راجہ ریاض گروپ نکل رہا ہے، چھینا گروپ نکل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سے کتنے گروپ ہیں۔ ابھی تو ابتدائے وقت ہے اور ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تم 3 ٹکڑوں کی بات کرتے ہو، تمہاری سیاست کی عوام انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں 50 ٹکڑے کرے گی۔ بالکل جس طرح آپ نے کہا مفتی صاحب، میں تو کوئی شک نہیں، جو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں وہ جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی مطمئن اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چاہے کوئی بھی سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے کوئی بھی سازش کرے، کسی ملک کا بھی حصہ بنے، سازشی عناصروں کے ساتھ مل جائے، تو یہ اس کے خام خیال یہ ہے وہ ایٹمی اثاثوں تک کسی کا دشمن کی آنکھوں کی، جس طرح کہتے ہیں دشمن کی جو نظریں ہیں اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اور باقی جو سازش ہے وہ تو خیر اللہ پاک کی بہتر ہدایت ہی دے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، ظاہری بات ہے اگر ایک طرف دونوں پہلوؤں میں دیکھنے چاہیے تصویر کے، جو اگر ہم بات کرتے تھے پہلے، آپ نے بھی کئی انٹرویوز ہمارے ساتھ کیے ہیں، مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے، جو پاکستان میں مہنگائی، اگر حال ہی میں بات کی جائے پی ڈی ایم کی، جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے تو ظاہری بات ہے یہی مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے تھے، پیٹرولیم مصنوعات ہو، لیکن جو اب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے چند دنوں کے اندر 30 روپے جو 2 بار پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، ظاہر ہے اس سے ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا، اور پاکستانی قوم پہلے ہی کرائسس کا شکار چلی آ رہی ہے، اسی وجہ سے تحریک انصاف حکومت بھی کمزور ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو مہنگائی کا طوفان ہے؟ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ سے اتفاق کروں گا کہ مہنگائی پر ہمارا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مہنگائی عوام پر مسلط نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ اس معاملات کو دیکھ کر، عوام کی جیبوں کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کے ریٹ متعین کریں۔ لیکن ساتھ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی میں پٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، باقی معاملات کے اتار چڑھاؤ کے معاملات ہیں کیا؟ اگر ہم اس کو بنیادی طور پہ دیکھیں تو آئی ایم ایف کے پاس جا کر معاہدہ عمران خان نے کیا ہے، اور اس معاہدے کو 2023 تک انہوں نے ریٹرن کیا ہے، اور اس معاہدے پر انہوں نے جو قرضہ ان سے لیا ہے وہ اب خزانہ تو خالی ہے، یہ سارا خود کھا گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 3 باتیں ان سے طے کی تھیں، ہم گیس کی قیمت بھی بڑھائیں گے، ہم بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں گے، ہم پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں گے۔ جب انہوں نے وہاں طے کر کے دیا ہے تو اب آئی ایم ایف یہ نہیں دیکھتا کہ شہباز شریف کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا عمران خان کی، انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ اسٹیٹ سے کیا، تو اب 5 سال تک تو اسی کے اس گند کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے تو شروع میں یہ حکومت سخت فیصلے کرنے سے کترا رہی تھی کہ انہوں نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس۔ اب عوام سمجھتی ہے پی ڈی ایم حکومت جو ہے یہ مہنگائی کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہی۔ میں حقیقت کھلے کھلے کہنا چاہتا ہوں، عمران خان نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور وہ معاہدہ آج تک ان کے ساتھ برقرار ہے، وہ اس 5 سال تک چلے گا جب تک نئی حکومت نہیں آتی اور نیا معاہدہ نہیں کرتی۔ اچھا، اگر ہم معاہدہ توڑتے ہیں تو اس نے پاکستان کے تمام موٹر ویز ان کے قبضے میں دیے ہوئے ہیں، گروی رکھ دیا ہے، پاکستان کے ایئرپورٹس گروی رکھ دیے ہیں، اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا ہے،
اسٹیٹ بینک میں امریکی ملازم لا کر انہوں نے یہاں پر بٹھا دیا جس کو اس حکومت نے جا کر فارغ کیا ہے، تو یہ مہنگائی اسی حکومت کا تسلسل ہے۔ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور 250 تک پیٹرول جائے گا، جو ہمارے ساتھ یہ معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں، تو یہ مہنگائی اسی ہی وجہ سے ہے۔ ورنہ مہنگائی کی یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ حکومت بڑھا رہی ہے اور پی ڈی ایم والے اس پہ خاموش ہیں یا جمعیت علماء اسلام خاموش ہے۔ ہم نے شروع سے بات کی ہے اور کھلی بات ہے کہ یہ اس حکومت کا گند صاف کرنے کا وقت لگ رہا ہے۔ لیکن ایک مشورہ میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے حکومت وقت کو بھی دینا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ جہاں یہ عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں وہاں پر وزراء، مشیرین، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر، ججز، عدلیہ، جرنلز، اس طرح سرکاری افسران جتنے ہمارے ملک پاکستان کے ایک ستون جانے جاتے ہیں، ان تمام کی جیبوں پر بھی بوجھ ڈالا جائے اس صورت پہ جس صورت میں ان کو سرکاری ریلیف ملتا ہے، وہ کچھ کم کیا جائے معاملات آگے، تاکہ عوام میں جو ایک بات ہے نا کہ آپ برابری کی بنیاد پہ نہیں چل رہے، تو اس تاثر کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اور اس مہنگائی پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو باتیں مزید بھی کروں۔ شکر ہے کہ آج کل ہمارے یوتھ فورس کی عقل سلامت آ گئی ہے، ان کو مہنگائی نظر آ رہی ہے، ورنہ آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب ہمارے یہاں کے ملک پاکستان کے وزراء، جس میں ہماری ماشاء اللہ وہ شہد ولی سرکار بھی شامل ہیں، یا اس طرح شوکت یوسف زئی جو صوبائی تھا، میرے خیال میں صوبائی وزیر رہا، عمران خان کو دھرنے پہ کنٹینر پہ چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ جی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا اگر نرخ بڑھے گا تو پھر آپ ایسا کریں، سامنے والے بھی تو پاکستانی ہیں، تو لہٰذا اگر گندم کا نرخ بڑھ رہا ہے تو کسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور شہد والی سرکار صاحب کہتے تھے ٹماٹر کو اگر بڑھ رہا ہے تو اس میں کسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کہتے تھے اگر ڈالر بڑھ رہا ہے تو وہ ڈالر جو ہمارے باہر والے ملک والے بھیجیں گے وہ، تو یہ اب بھی ان بیانات پہ قائم ہیں یا اس سے ختم ہو گئے ہیں؟ ذرا یہ بھی سنیں۔ اور مجھے اپنے سابقہ ایم این اے صاحب سے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ کے زمانے میں مشورہ دیا کرتے تھے کہ اگر آپ چائے کی پیالی میں 10 دانے چینی کے ڈالتے ہیں تو آپ 9 ڈالیں گے تو ملکی مفاد کی خاطر کیا ہو جائے گا؟ وہ معاملات کہاں جائیں گے؟ اور جناب عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاکستان سب سے سستا ملک ہے پیٹرولیم مصنوعات میں، فلاں میں، تو وہ باتیں کہاں جائیں گی؟ اور اس کے ساتھ لگے ہاتھوں میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں کہ اگر مہنگائی زیادہ ہے، حکومتی افسران کو، باقیوں کو یہ جو آپ مشورے دے رہے ہیں، تو حضرت کیوں نہ اچھا ہو کہ جو پی ٹی آئی کے 131 بندوں نے، چاہے کسی نے دل سے چاہے کسی نے بالجبر استعفیٰ دیا ہے، یہ بنگلے خالی کر دیں، اپنی تنخواہیں چھوڑ دیں، گاڑیاں واپس کر دیں۔ یہ تو سب کچھ پی ٹی آئی والے لے کر چل رہے ہیں، تو یہاں آپ کو مہنگائی نظر نہیں آتی؟ آپ کے سب کچھ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو ان معاملات میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور باقی جو ہماری عوام ہے ان سے میں ایک بات کہتا ہوں، 64 روپے پیٹرول چھوڑ کے گئی تھی نواز شریف کی حکومت۔ میں کوئی مسلم لیگ کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، نواز شریف کا 65 روپے پیٹرول لیٹر آپ کو یہ لے کر 160 تک لے آیا تھا۔ اس وقت آپ کو مہنگائی نظر نہیں آتی جب عمران خان کا دور چل رہا تھا، اور 9 روپے یونٹ کی بجلی کو 34 روپے یونٹ پر لے آیا تھا۔ اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آٹا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اس وقت آپ کو جناب من دورے پڑے ہوئے تھے، آپ کو اس وقت کے معاملات نظر نہیں آ رہے تھے، اور ڈالر کو 100 سے لے کر 193 روپے تک یہ حکومت موجودہ یعنی سابقہ عمران خان والے لے کر گئی، تو اس کے بعد عدم اعتماد پیش ہوئی تو وہ 183 پہ آ گیا۔ اس وقت جو مہنگائیاں تھیں وہ کیا تھی؟ تو اس لیے ان حضرات کو کہیں دو باتیں نہ کریں، ایک کریں، تو بات کھلی ہونی چاہیے۔ ہم مہنگائی کے معاملات کو اس صورت میں کنڈیم کرتے ہیں کہ صرف یک طرفہ عوام کی جیبوں پر ڈالا جائے، حکمران، اشرافیہ اور اس طرح عوام، ان سب پر برابر کی صورتحال پر اگر بوجھ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے تو ہم کچھ دنوں کے لیے سخت فیصلے برداشت کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس ملک میں، اس دھرتی پر کسی صورت بھی ہم کسی یہودی ایجنٹ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہوں کہ جو یوتی حضرات کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے، یہ عمران خان کی لکھی ہوئی شرٹ کو کروڑوں روپے پہ خریدنے پہ تیار ہو گئے تھے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور آج 210 روپے پیٹرول ڈلواتے ہوئے آپ کا پتہ نہیں منہ چیب جبھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں معاملات کو ساتھ رکھیں۔ اور زبیر بھائی آپ کو یاد ہوگا
یہ کہتے ہیں وہ ایک بلے پر اگر دستخط کر دے تو وہ کروڑوں میں بکے، تو اگر ایسی بات ہے تو میں اس کو 400 بلہ لے کر دے دیتا ہوں، یہ دستخط کرتا چلا جائے اور پاکستان کے قرضے اتارتا چلا جائے۔ بھائیو اگر یہ بات ہوتی نا تو اس نے پاکستان کے تحائف کو چوری نہیں کرنا تھا اور چوری کر کے اس کو دبئی میں جا کر بیچ نہیں آنا تھا۔ تو میں نکلا ہار لے کر، راستے میں وہ دبئی والا شیخ آیا، میں اتھے ہار بیچ آیا، یہ بات نہ ہوتی۔ تو اس لیے معاملات کو دیکھ کر آپ چلیں تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ نے کہا ظاہری بات ہے وہ دیکھ رہے ہیں، قوم یوتھ کو بھی پیغام آپ کا کیا ہے اور جو پاکستانی انہوں نے بھی سنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، جو موجودہ حکومت میں اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں، ایک ان کا اہم رول ہوتا ہے ملکی معیشت میں بھی، تو ان کو جو ووٹ کا حق دیا گیا تھا تحریک انصاف کی حکومت میں، اب موجودہ حکومت میں پھر ترمیم کی گئی ہے، وہ جو ترمیم بلکہ سابقہ حکومت کی تھی ان کو ختم کیا گیا ہے، تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے، کیا ان کو ووٹ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے موجودہ حکومت کے خلاف کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ان نے اوورسیز پاکستانی جو اتنے بلینز آف ڈالر پاکستان میں بھیج رہے ہیں ان کے ووٹ کے حق کو کھینچ لیا گیا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ایسی کوئی بات نہیں، کسی اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ آج تک برقرار ہے۔ اوورسیز پاکستانی وہاں سے تشریف لائیں، 5 سال میں ایک بار الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئیں اور یہاں پر آ کر ووٹ دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے جس چیز کو ختم کیا ہے، جسے انتخابی اصلاحات کہا ہے، وہ اوورسیز کے ووٹ کا حق نہیں ہے جو اس کو ختم کر دیا، بلکہ ختم کرنا یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی آڑ میں جو 40 لاکھ قادیانی ہیں، بقول ان کے فیگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ ہماری تحقیق نہیں ہے، میں انہی کی تحقیق بتا رہا ہوں، یہ جو لاکھوں قادیانیوں کا ووٹ ہے وہ عمران خان کے حق میں پڑ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے مرزا مسرور نے کہا تھا، جس وقت تحریک انصاف بننا چاہ رہی تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب نے میرے پاس بندے بھیجے تھے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو آپ کا آئینی اور قانونی حق دلائیں گے۔ تو وہ حقوق دینے کے چکر کی جو باتیں تھی نا، وہ حقوق نہیں تھے، دراصل قادیانی کو ریلیف تھا، وہ ختم کیا گیا۔ اور اوورسیز پاکستانی ووٹ دینا چاہے تو پاکستان تشریف لائیں اور وہ ووٹ دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دنیا میں کہاں ہے اوورسیز کے لیے یہ قانون کہ وہ دوسرے ملک میں بیٹھے ہو وہاں سے تھم لگائے اور اس کا ووٹ پول ہو جائے؟ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں صرف قادیانیوں کو راہ دینے والی بات تھی۔ اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اوورسیز وہیں سے بیٹھ کر ووٹ والی بات کریں تو مسلمان کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن جو مذہب سے بیزار طبقہ ہے یا غیر مسلم اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، یا خصوصاً وہ قادیانی گروپ بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کی تنصیبات کو ٹیڑھی آنکھ دیکھ رہا ہے، جیسے حال ہی میں ایک وفد اسرائیل گیا اور کیا سے کیا بات کا بتنگڑ اور کہاں سے کہاں معاملات پہنچے، اس میں بھی سابقہ حکومت کے اجازت نامے شامل تھے، انہوں نے ان کے شکریہ ادا کیے ہیں باقاعدہ۔ پہلی دفعہ پاسپورٹ جاری کیا، پہلی دفعہ پاسپورٹ جاری کر کے انہوں نے وہاں اسرائیل بھیجا۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، اس سے سمجھ آتا ہے کہ جو اوورسیز کے نام پر ایک ڈاکہ ڈالا گیا تھا تو موجودہ حکومت نے اس کو بالکل صحیح ختم کیا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں، ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں فالوور بھی ہیں آپ کے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں مختلف، شاید آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے، کمنٹس آتے ہیں مختلف آپ کے حوالے سے کہ یہ مفتی صاحب متنازع ہو گئے ہیں، مفتی صاحب کس راستے پر چل پڑے ہیں، سیاست میں آ گئے ہیں، پہلے مفتی صاحب کو سنتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب یہ مفتی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر لوگوں کی آواز آپ تک پہنچانی بھی ہے۔ صحیح ہے، بہت اچھا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عالم دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ عالم دین کی جہاں ذمہ داری مسائل، فضائل، دلائل بتانا ہے، وہاں پر عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیاسی طور پر بھی اپنی قوم کو اور اپنے سامعین کو ایجوکیٹ کرے گا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس میں عالم دین کو پیغمبر اسلام کا سیاسی وارث فرمایا گیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو جہاں عالم تبلیغ بتاتا ہے نبی کی وراثت سمجھ کے اور بیان کرنی چاہیے، ایسے تعلیم ہے، تدریس ہے، تجوید ہے، تصوف ہے، عالم بتاتا ہے نبی کی وراثت سمجھ کے، تو اسلامی سیاست کے اصول، اسلامی سیاست کے خد و خال، اسلامی سیاست کا ایک ڈھانچہ پیش کرنا بھی عالم دین کی ذمہ داری ہے۔
اب علماء دین کا کردار پاکستان میں جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم اور علماء کا ایک میجارٹی والا پلیٹ فارم ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام۔ میں جمعیت علماء اسلام کی تائید اسی لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں آج ہمارے پاس ایک زبان کی الحمدللہ طاقت ہے اور دلائل کی بنیاد پہ دنیا ہماری بات سنتی ہے۔ تقریباً ملین سے اباؤ فالوورز ہمارے پیج پر موجود ہیں، کئی جو ہے نا پیجز ہیں اور کئی جو ہے نا چینلز ہیں، تو یہ جو ہمارے حضرات سنتے ہیں، تو اگر کل قیامت میں رب کریم پوچھے کہ آپ تبلیغ کی بات کرتے تھے، تعلیم کی کرتے تھے، تدریس کی کرتے تھے، تجوید کی کرتے تھے، تصوف کی کرتے تھے، خانقاہ کی کرتے تھے، مسائل، فضائل، دلائل اور دینی باتیں آپ بتاتے تھے، وہاں پر جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی کردار کا نام تھا، لاکھوں علماء کرام ان کے ساتھ تھے اور یہ دین کی بات کو لے کر آگے چل رہے تھے۔ تو عبدالواحد قریشی تیرے لاکھوں بندوں سننے والے تھے، تو نے ان کا تعاون کیا کیا؟ تو میں کیا بتاؤں؟ اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں گا اگر یہ مجھ سے سوال ہو جائے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ پوچھا جائے گا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو میں لاکھوں علماء کرام کو دیکھ کر اس معاملے پر موجود ہوں کہ جہاں پر جمعیت علماء اسلام کی تائید حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم ان کو بنظر محبت دیکھ رہے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ان سے محبت کر رہے ہیں، اسی طرح تمام پاکستان کے شیوخ، مشائخ، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام، خانقاہیں، تبلیغی بزرگ جتنے وہ سارے ان کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ اتنا جمع غفیر علماء کا ٹھہرا ہے اور اگر کوئی عالم ان کے لیے تھوڑی بہت اوپر نیچے بات کرے تو وہ تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے علماء کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ داڑھی کے ساتھ اچھی لگتی ہے، پگڑی کے ساتھ اچھی لگتی ہے، دیندار کے ساتھ اچھا لگتا ہے، کند جنس باہم جنس پرواز، کبوتر باز با باز۔ تو میں علماء حق کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالوں، وہ 1 من ہو، 1 کلو ہو، 1 چھٹانک ہو، اس سے مجھے غرض نہیں ہے۔ ہمارا جتنا وزن ہوگا وہ اہل حق کے پلڑے میں ہوگا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں 2 شخصیات پیش کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور 50 سال سے زائد انہوں نے حدیث پاک کا درس دیا ہے۔ انہوں نے، مجھے یاد ہے 2008 کے غالباً الیکشن کی بات ہے یا 13 کی، انہوں نے اپنی داڑھی مبارک کو، جب ان کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی، داڑھی کو پکڑ کے ڈی اے خان کے عوام کو پیش کیا تھا کہ میری سفید داڑھی کا واسطہ آپ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کی تائید سے نہ ہٹنا۔ اور اس کے ساتھ حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ جو دارالہدیٰ بکھر کے رہنے والے تھے اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز، وہ شخصیت وفات پانے لگے تو فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم میرے سینے پہ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اکابر، حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ، مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے سعادت حاصل ہے، کئی مرتبہ میں نے ان کی گاڑی میں ڈرائیونگ کی ہے، حضرت کی فرمائش پر بھی، حضرت کے حکم پر بھی، حضرت کی خواہش پر بھی، اور ان کو میں لے کر قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی لے گیا ہوں۔ موٹر سائیکل پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی گلیوں میں جمعیت علماء اسلام کے لیے ووٹ مانگا ہے، اور وہ بندہ ہے جو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کا خلیفہ مجاز ہے۔ اور اس سے ہٹ کے بھی آپ دنیا میں دیکھیں تو تمام شیوخان طریقت، تمام شیوخان حدیث، تمام مدارس، تمام خانقاہیں، بزرگ پیران طریقت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے ساتھ رہیں، اگرچہ ہم مدرسے میں بیٹھیں، ہمارا ایک علمی، اخلاقی، ایمانی، روحانی ایک میدان ہے، اور وہ الحمدللہ آج بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ میرے پاس اس وقت بھی 1 درجن سے زائد علماء کرام ایکول ٹو PhD کلاسز، تخصص فی عقائد اسلامیہ اور اس طرح کی مضامین کو، مشکل ترین مضامین ہیں، یہ CSS سے اوپر لیول کی باتیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں الحمدللہ ان کی کلاسز اور ان کے 20 اسباق جو ہے وہ میں اکیلا طور پہ پڑھاتا ہوں، اور دن میں باقی مسائل، باقی معاملات، دینی معاملات کو سلجھانا، یہ آج رات آپ کے سامنے ہو، کل انشاءاللہ تعالی اس بر اعظم سے باہر ہم نے یورپ میں ایک جگہ ہماری فلائٹ ہے، میں نے اسی دینی سلسلے کے معاملات میں سفر کرنا ہے۔ تو دینداری ہم نے نہیں چھوڑی، مدارس ہم نے نہیں چھوڑے، اپنا علمی کام، روحانی کام ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن میں اپنے فالوورز کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں اہل حق سمجھتے اور ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کو چاہیے آپ سیاسی سطح پہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے ساتھ ٹھہریں، دائیں بائیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔
بالکل ناظرین، جس طرح مفتی صاحب نے کہا ہے، میرے خیال چاہے مخالفین ہیں یا جو ان کے فالوور ہیں، جو سیاست کے حوالے سے علماء کرام کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، تو اگر کھلے ذہن سے وہ اگر یہ جو باتیں گفتگو سنی ہے تو شاید ان کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ نے گفتگو کی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن کچھ اس قسم کے ہمارے پاس ظاہری بات ہے، لوگ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، تو لوگ ہم سے رابطے بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر مرزائی قادیانی یا احمدی الدین کی اگر بات کی جاتی ہے تو اکثر پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں، خواہ کسی بھی جماعت سے ہوں، اکثر اوقات یا تو وہ لا علمی میں، لا شعوری میں، قصدن یا غیر قصدن، یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، وہ قادیانیوں کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ آخر ایسی کوئی، جس طرح ہم کہتے ہیں ویرننس تربیتی پروگرام، جو سیاستدان ہیں یا جو ہماری ختم نبوت کے حوالے سے جو تحریکیں چل رہی ہیں، ظاہر ہے اس میں آپ کا بھی بڑا انتہائی اہم کردار ہے، تو کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہو سکتا تاکہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی مذہبی ڈیلیگیشن ہو، تمام سیاسی جماعتوں سے جائیں کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم ایک ہے مسلمان اور تمام مسالک کو اس پر یقین ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا لائے عمل طے کیا جا سکے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور بہت قابل تقلید بات ہے کہ اس طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ دراصل میں ایک جملہ کہتا ہوں، سیاست علماء کرام کو کرنی چاہیے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مذہبی اور سیاسی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے۔ آج کل ہر وہ بندہ جس کو دو لفظ بولنے آ جائیں اور دوسرے پہ تنقید کرنا آ جائے، وہ خود کو سیاسی لیڈر شمار کرتا ہے کہ میں نیتا ہوں، تو ایسے نیتا ویتا بندہ نہیں بنتا۔ تو کم از کم کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کا آئین جو ہے وہ ان کو ازبر ہونا چاہیے اور سامنے پڑا ہوا ہونا چاہیے، اور فنڈامنٹل آف رائٹس جسے ہم بنیادی حقوق کہتے ہیں، انسانی حقوق کے طور پہ جو ہمیں ملتے ہیں بنیادی حق، وہ ہمیں کیا ہے اور مائنارٹیز کو کیا ہے۔ اور اسی طرح جو خود کو قادیانی کہہ رہا ہے وہ کیا مائنارٹیز میں خود کو ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، یہ اگر سیاستدان ہمارے حضرات پڑھ لیں تو اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کی مسٹیک یا اس طرح قصداً فلاں جو بات، یہ ان سے نہ ہو سکے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر قادیانیوں کے لیے کوئی جملہ کہہ بیٹھا ہے تو 100% اللہ سے معافی بھی مانگے، ملک پاکستان کی عوام سے معافی بھی مانگے، کیونکہ آئینی اور قانونی طور پہ بھی قادیانیوں کو نان مسلم لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ صرف قرآن اور سنت کا، آئین کا، اسلام کا، شریعت کا، دین کا یہ صرف کام نہیں ہے، اس ٹائم ہمارے آئین میں بھی موجود ہے اور ہمارے قوانین میں بھی موجود ہے، اور اس پر ہمارے آرٹیکل اور یہ تمام معاملات ہیں، تو اس کی اویئرنیس ہونے کے لیے رکھنا بھی چاہیے۔ اور میں آج ایک ایڈوائس بھی کر دیتا ہوں کہ ہماری خصوصاً ہماری جمعیت علماء اسلام کے نمائندوں کو چاہیے کہ یہ بات اسمبلی میں بھی کریں کہ دیکھیں، پاکستانی سیاستدان کو آئین کا ایک باقاعدہ فورم ایسا رکھ دیں جہاں پر اسے آئین سمجھانے کے لیے سارے حضرات کو بٹھا کر پابند کیا جائے۔ جہاں پر آج کل آپ دیکھیں نا، جب وہ جمع کرانے جاتے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی، وہاں پر ان سے کلمے بھی سنے جاتے ہیں، تو ان سے آئین بھی سنا جائے، یہ بھی پوچھا جائے کہ اگر ختم نبوت کے حوالے سے کہ آپ جو 10,000 نوجوانوں کی قربانی لگی تھی، اور پھر 1971 میں ایک سیاستدانوں کے اتفاق اور اتحاد سے اللہ نے کرم کیا اور یہ جو قانون بنا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا وہ بھی بتا دیں، تو یہ ان کی دنیا بھی اس میں بہتر ہوگی تو ان کی آخرت بھی اس میں بہتر ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ، کیونکہ آج کل آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کئی ایسی ویڈیوز نظروں میں آتی رہتی ہیں، چاہے وہ الطاف حسین کے حوالے سے ہو، میاں نواز شریف کے حوالے سے ہو، رانا ثناء اللہ کے حوالے سے ہو، اور بھی بہت سے ایسے سیاستدان ہیں، کہیں پر وہ قادیانی کو بھائی کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں صرف محض سیاست کے لیے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر بحیثیت مسلمان جو دین اسلام میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہم اپنے جو مہمان ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ قلیل ٹائم کے باوجود بھی ہمیں اتنا اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے جو بھی مسائل ہوتے ہیں مذہبی حوالے سے ہوتے ہیں، سیاسی حوالے سے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہیں ہمارے فالوور ہیں جو اس حوالے سے ہم تک سوال پہنچاتے ہیں کہ مفتی صاحب تک یہ ہمارے سوال پہنچائیں۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، خواہ ان کے کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں، جس طرح انہوں نے واضح کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے مذہبی پلڑے میں ہی جائیں گے، اور یہ سیاست میں بھی ان کی ذمہ داری ہے، کسی اور نے آ کر نہیں سمجھانا۔ 1400 سال پہلے کی بھی اگر بات
بات کی جائے وہی ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں وہی سیاستدان ہوتے تھے، وہی خلیفہ ہوتے تھے، وہی امیر المومنین ہوتے تھے۔ تو ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔